السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالی ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، بھائیوں، بہن بھائیوں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن کے وقت میں، ہماری زندگی کے وقت میں، علم میں، عمل میں بہت برکت دے، اس میں خلوص دے، اور اس کو قبولیت کا درجہ ملے۔ ہماری آج کی جو آیات ہیں سورہ مائدہ کی، وہ ہم پڑھیں گے 92-93۔ جی، اس کی تلاوت کر لیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المائدة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مائدہ آیات ہیں 92-93۔ اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں اور لفظ لفظ ترجمہ دیکھیں۔ اور اطیعوا، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اللہ کی، اور اطیعوا، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، واحذروا، اور ڈرتے رہو، فَإِن، پھر اگر، تولیتم، پھر جاؤ گے تم، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، انما، اس کے سوا کچھ نہیں کہ، علی، اوپر، رسولنا، رسول کے ہمارے، البلاغ، پہنچا دینا، مبین، کھلم کھلا، لیسا، نہیں ہے، علی، اوپر، الذین، ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لائے، اور عملو، عمل کیے، صالحات، نیک، جناحن، کوئی گناہ، فیما، اس میں جو، طعموا، کھایا انہوں نے،
इज़ा जब, मा जो, इत्तक़ू तक़वा इख्तियार किया, व और, आमनू ईमान लाए, व और, अमेलू अमल किए, सॉलिहात नेक, सुम्मा फिर, इत्तक़ू तक़वा इख्तियार किया, व और, आमनू ईमान लाए, सुम्मा फिर, इत्तक़ू तक़वा इख्तियार किया, व और, अहसनू नेक काम किए, एहसान किया, वल्लाहु और अल्लाह, युहिब्बु मोहब्बत करता है, पसंद करता है, मुहसिनीन मोहसिनीन को, नेकी करने वालों को। बस यहीं तक दो ही आयत हैं। और आयत नंबर 93 बहुत ही जामे है। चले हम थोड़े से रूट वर्ड बहुत ही कम है जो नए हैं, बल्कि शायद कोई भी नया नहीं है, सारे ही पुराने हैं। सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से, है ना। और वर्ड एनालिसिस, इस पे आप ध्यान में रखें क्योंकि इससे बात समझ में आती है ना। व और अतीऊ अतात करो। अतात का रूट वर्ड पहले भी आप जानते हैं, तो वाव एन, है ना, तोय जो होता है। तो का मतलब होता है कि ओबे, ओबीडियंस, अतात करना, और अतात के लिए भी इस्तेमाल होता है हुक्म मानना, है ना, नाफरमानी ना करना। हाँ, अतीउ यानी कि ये हुक्म दिया जा रहा है, अतीउ अतात करो। अतीउल्लाह, अब अल्लाह का लफ्ज आ गया तो अल्लाह की अतात करो। वाह और अतीउ अतात करो, रसूल रसूल की। वाह जरूर, हा जाल रा, हजरा यखजरू, बचना डरना, ना, जिस चीज से इंसान डरता है उससे फिर बचता है। और डरो या बचो। फ इन बस अगर, तवल्ले तुम, बहुत ही पुराना लफ्ज है और इसमें क्या है, लुगत अजदाद के तौर पे इस्तेमाल होता है ना। वाओ लाम ये, वली का मतलब होता है दोस्त होना, करीब होना, है ना। अब देखें कि इसका मतलब कैसे दूसरा कैसे बन गया। जब वल्ला युवल्ली होता है तो ये होता है कि दूर हो जाना, फिर जाना, है। तो तवल्ले तुम, ते लग गया तुम फिर जाओ। इन तवल्ले तुम, फिर अगर तुम फिर जाओ, है ना। अगर वली लिखेंगे तो दोस्त होगा, लेकिन वल्ला युवल्ली फिर जाना किसी चीज से। फालमू, फे का मतलब बस होता है, और एक लमू, एन लाम मीम इल्म, इल्म सब जानते हैं हम लोग, इसलिए लिखा नहीं है मैंने। फालमू बस जान लो, अन्नमा वही कलमे असर जो कल आपको बताया था, इसके सिवा कुछ नहीं के। अला ऊपर, रसूल है ना, हमारे रसूल के, यानी रसूल का काम क्या है, सिर्फ बलाग, बेलाम गैन। ये भी बहुत दफा है और बहुत दफा आपको बताया गया है ना। बलगा यबलगु, है ना, पहुंचना, हासिल करना। और जब बल्लगा युबल्लिगु तबलीग, पहुंचाना, तबलीग क्या होता है कि एक पैगाम आगे देना, ठीक है ना। एक तो बलेगा हो गया, है ना, यबलिगु जो कि पहुंचना और हासिल करना है, और ये बल्लगा युबल्लिगु तबलीग क्या है, पहुंचाना। तो यहाँ क्या है कि रसूल है ना, रसूल के हमारे बलाग पहुंचाना, मुबीन खुल्लम खुल्ला, मुबीन, मुबीन का मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आप लोग जानते हैं बे ये नून बैन का मतलब होता है अलग अलग, यानी किसी भी चीज को जो है खोल के बयान करना, है ना। बयान, बयान जो हम कहते हैं वो क्या होता है कि किसी भी बात को हमने खोल के बताया है,
مبین، کھلم کھلا، واضح طور پہ۔ رسول کا کام صرف یہ ہے کہ آگے جو بھی پیغام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ کھول کے پہنچا دیں۔ لیسا، نہیں ہے نا، نہیں کے لیے کیا کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ لا بھی ہوتا ہے، ماں بھی ہوتا ہے نا، تو یہ لیسا بھی نہیں کے لیے، اس میں اور شدت ہوتی ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ اوپر، الذین ان لوگوں کے، اس میں موصولہ، آمنو جو ایمان لائے ہیں، الذین آمنو یعنی کہ الذین کا تعلق کس سے؟ آمنو سے، جو ایمان لائے، و اور عملو جو عمل کیے، جنہوں نے عمل کیا، صالحات نیک، جناحن یہ بھی بہت دفعہ آ چکا ہے اور یہ بھی طرح طرح سے استعمال ہوتا ہے، جیم نون ہا ہے نا، یہ بڑا والا ہا ہے، حلوے والا ہا۔ جناح، جناح کا مطلب ہوتا ہے کہ جھکنا، کسی چیز کی طرف انکلائن ہونا، ویسے تو پر کو بھی کہتے ہیں ہے نا، اس کے ذریعے جو پرندہ اڑتا ہے اس کے اوپر انکلائن ہو کے، تو یہاں پہ جناح کا مطلب کیا ہے کہ خواہش نفس پر جھکنا، یعنی کہ گناہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو کیا مطلب ہو یہاں جناحن، کوئی گناہ، کوئی کیوں ہم نے لکھا؟ کیونکہ نکرہ ہو گیا، جناحن کوئی بھی گناہ، فی ماں اس میں جو، طعموا انہوں نے کھایا، جو کھا چکے تھے پہلے وہ ہیں، طعام ہم پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا، پھر آ گیا طعام۔ طعام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانا یا کھانا کھانا، یعنی میل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور فوڈ کے لیے بھی، جیسے ہم کہتے ہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں نا، تو ٹو ایٹ بھی اور سولو بھی اور میل کے لیے بھی، تو کھانا کھانا، طعام، جب ہم طعام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں پینا بھی خود بخود آ جاتا ہے، جیسے ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ طعام اور قیام کا انتظام، تو قیام تو رکنے کے اتنے پیسے لگیں گے، اور طعام جو کھانا پینا اس میں شامل ہے، تو یہاں بھی صرف کھانا مطلب نہیں، اصل مطلب کیا ہے کہ پینا، جو شراب کا پینا ہے نا، یہ اب تفسیر میں اچھی طرح سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کیوں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جو کھا چکے، وہ اذا جب، مت اذا ماں جب کہ وہ، اتقو، اتقو میں نیا لفظ نہیں ہے، آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، کیا ہے؟ واو قاف، یہ وقی، وقی کا مطلب ہوتا ہے کہ بچنا، ڈرنا، انہوں نے تقوی اختیار کیا، اور آمنو ایمان لائے، اور عملو اور عمل کیے، کوئی نیا لفظ نہیں، صالحات نیک، ثم پھر، اتقو ہوئی وقی آ گیا، اور آمنو ایمان لائے، ثم پھر، اتقو اور تقوی اختیار کیا، اور احسنو، اب احسنو یہ بھی لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، حاسین نون، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ فلاں بڑا حسین ہے، حسن، حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت یا خوبصورتی، اور کسی بھی چیز کا بہترین ہونا ہے نا، احسان کے درجے پہ ہونا، یہ اب تفسیر اس کی بہت ہی زبردست ہے نا، وہ احسنو اور جنہوں نے احسان کا رویہ اختیار کیا، یعنی کہ بہترین نیک اعمال کیے، واللہ اور اللہ، یحب، ہا بابا، حبا یحب محبت کرنا، پسند کرنا، اور ویسے تو دانے اور بیج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یحب محسنین، محسن کس کو کہتے ہیں؟ جو احسان والا معاملہ کرتا ہے، جو خوبصورتی سے، جس کے بہترین عمل ہوتے ہیں، اس کو محسن، محسن کہتے ہیں، اور محسنین اس کی ہے جمع۔ چلیں اب ہم جو ہے اس کی تفسیر کر لیتے ہیں، اس کو جو ہے نا پیچھے کی آیات سے جو ہے ہم جوڑتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو ہے پچھلی دفعہ جو سبق پڑھا تھا وہ کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ کیا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے کیا فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے شراب، جوئے اور آستانے اور ازلام، پانسے، تیر، یعنی یہ ساری شرکیہ چیزیں، ان سب سے بچو، کیونکہ جو ہے یہ
क्या है कि गंदगी है। किस किस्म की गंदगी? मानवी गंदगी है ना। और शराब पीने के बारे में हदीस हमने क्या पढ़ा था कि ये भी शिर्क के बराबर है, क्योंकि अल्लाह ताला की नाफरमानी है। और अंसाब और अजलाम में भी शिर्क है, मैसर में भी शिर्क है। तो ये मानवी तौर पे बजाय देखने में तो गंदा नहीं लग रहा है, लेकिन मिन अमल शैतान, ये शैतान का अमल है। तो इन सब चीजों से बचो। क्यों बचो? ताकि तुम फलाह पाओ। और फलाह में जो है क्या है? मुकम्मल कामयाबी, हमने पिछली दफा पढ़ा था ना। तो जब मुकम्मल कामयाबी है तो कौन सी? कि दुनिया में भी हमें कामयाबी कामयाबी मिले, और आखिरत में भी जो है हमें जन्नत मिले, है ना। और फिर साथ में अल्लाह ताला ने इसके और नुकसानात क्या बताए थे? कि इन्नमा युरीदु शैतान यूक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा। तुम क्यों इससे बचो? फज्तनिबू, क्यों कहा? क्योंकि शैतान का अमल है, ये सारी चीजें हैं। और शैतान क्या चाहता है? कि मुसलमान को मुसलमान से लड़ाए, मुसलमानों के दरमियान आपस में बुग़्ज़ और दुश्मनी करे। हालांकि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान के भाई हैं, लेकिन शैतान क्या चाहता है? कि एक दूसरे के दुश्मन बन के रहें। इसीलिए वो इन चीजों में जो है खमर और मैसर में लगाता है। और खमर, मैसर, अंसाब, अजलाम, ये सारी चीजें क्या करती हैं? कि जाहिर है जब इंसान के पास टाइम वही 24 घंटे हैं, और उन 24 घंटों में जो है वो ज्यादा टाइम अगर इन चीजों में लगाएगा तो अल्लाह का जिक्र किस वक्त करेगा? और उसमें इतना मस्त होगा। खमर जो नशे की हालत में वो नमाज के पास भी जाएगा तो वो सही नमाज ही नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए वह सूरह निसा में ही हमने पढ़ लिया था कि जब तुम नशे की हालत में हो तो ला तक़रबुस सलात तुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो तो उसके पास भी ना जाओ। जबकि नमाज ये है कि हमको फहशा से रोकती है। तो जब नमाज ही सही नहीं पढ़ेंगे तो हम फर्ज चीजों के और करीब होते जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे खास तौर पे क्या फरमाया कि जिक्र अल्लाह का और नमाज। अब नमाज में वैसे भी अल्लाह का जिक्र होता है, अलग अलग से जिक्र का, क्योंकि जब हम नमाज पढ़ चुके होते हैं तो भी हम जिक्र अस्कार करते हैं। और जिक्र की किस्मों में भी हमने पढ़ा था कि जिक्र बिल कल्ब, जिक्र बिल लिसान, और जिक्र बिल जवारे। क्या मतलब है? कि हम दिल में भी अल्लाह ताला को मुस्तकिल याद रखें, चाहे हम नमाज की हालत में हैं या नहीं हैं, हम अल्लाह ताला को जिक्र में याद रख, अपने दिल से याद रखें। और जबान से भी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। जितने भी अस्कार हैं वो सारे जो हैं वो क्या, हम अल्लाह ताला से करीब करने के लिए हैं। और हमारे जवारे यानी जो हम अमल कर रहे हैं वो भी बताए कि हमने अल्लाह ताला को याद रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें अल्लाह के जिक्र से भी रोकती हैं और नमाज से भी रोकती हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या सख्त जुमला कहा, बहुत ही सख्त जुमला ये कहलाता है, वहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम रुकने वाले नहीं हो? यानी कि तुम रुक जाओ, वरना फिर तुम्हारा क्या हशर होगा। हम्म? तो उसमें हमने आपको जो है अल्लाह ताला के अहकामात तो बहुत सारी चीजें बताई थी, है ना। और ये भी बताया था कि इंसाफ, हर वो चीज जो इबादत के लिए नस्ब की जाए, चाहे पत्थर हो लकड़ी हो, वैसे तो पत्थर और लकड़ी में कोई बुराई नहीं है अगर कहीं भी नस्ब कर दी जाए, लेकिन अगर उसकी पूजा की जाए या उस पर कुर्बानी की जाए यानी इबादत के दर्जे में, या इसी तरह वो तीर जिसके जरिए हम ये देखें कि क्या सही और क्या गलत है, हालांकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हम हाजत के नफिल पढ़े, इस्तिखारा करें, उसके जरिए हम जाने, बजाय इसके कि तीर वो लोग बनाते थे जिसमें इफल ला तफल, है ना, ये लिखा होता था, और वो मारते थे, और जिसका इफल आ गया तो वो काम करना है और ला तफल तो नहीं करना है। तो किस्मत का हाल, यानी कि ये आम तीर नहीं बल्कि जिनके जरिए जो है फाल निकाली जाए, जुआ खेला जाए, ये सारी चीजें हमने पिछली दफा पढ़ी हैं। अब हम आगे की जो आयत है ना उसकी रोशनी में इसको देखते हैं कि इनका क्या ताल्लुक है, क्योंकि कई दफा जो है हम भूल जाते हैं, हम समझते हैं कि वो आयत तो खत्म हो गई, अब तो शायद कोई नई बात शुरू हुई है ना। हालांकि इसमें तफसील पूरी हमने पिछली दफा पढ़ी कि शराब और जुआ कैसे दिल में दुश्मनी पैदा करता है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी बहुत तफसील से। और अब जो है अल्लाह ताला हमको क्या फरमा रहे हैं, और ये जो है बहुत ही कहते हैं इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जो बात शुरू हुई या जो लजीना आमनू से शुरू हुई है,
اور یہ اب چل رہی ہے 92 بھی اور 93 بھی. کیسے؟ کہ ہم ایمان والے ہیں. جب مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان چیزوں سے رکو، اور پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہے نا، یہ اسے الگ نہیں ہے کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. اور اطاعت کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات کو ماننا، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، نافرمانی سے بچنا، اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت الگ، اللہ تعالیٰ نے کہا رسول کی اطاعت بھی، یعنی دونوں کا الگ الگ حکم دیا گیا. اور سورہ آل عمران میں ہم کیا پڑھ چکے تھے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اس کے فوراً اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں، بار بار اس کا ہے. تو اس کا مطلب یہ چیز کتنی اہم ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے قرآن اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ نہیں احادیث کی کیا ضرورت ہے، بس قرآن پڑھو کافی ہے. اگر صرف ہم نے قرآن پڑھا تو ہم کو طریقہ کیسے پتہ چلے گا، ہے نا؟ کیونکہ جو ہے دیکھیے، اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، جو جس طرح سے انہوں نے بات ہم کو بتائی اس طرح سے ہم نہیں کریں گے، تو ہم اس طرح سے عمل ہی نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو ان کا نقصان کچھ نہیں، نقصان ہمارا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا فرمایا، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، تم اگر پھر جاتے ہو، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ان کا کام تو صرف یہ ہے کہ بات کو آگے پہنچا دینا ہے، باقی تو حساب کرنے والے تو ہم ہیں. اور اسی لیے جب بھی دین کا داعی کوئی آگے پیغام پہنچاتا ہے تو آخر میں کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو ہم پوری نیک نیتی کے ساتھ علم حاصل کریں، علم آگے پہنچائیں اچھی طرح سے، حکمت سے، محبت سے. اور پھر بھی لوگ اگر نہیں سنتے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام کیا ہے کہ آگے پہنچا دینا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں کیا فرمایا تھا؟ باقاعدہ پوچھا تھا، ہے نا، لوگوں سے کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم پہنچا دیا ہے. تو پھر کیا فرمایا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ باقاعدہ انگلی کے ذریعے کہ اے اللہ تعالیٰ گواہ رہنا ہم. اور پھر ان کا پیغام اتنے سارے لوگ جو بیٹھے تھے انہوں نے آگے پہنچایا ہے، صحابہ کرام نے، اور اس کے آگے مزید لوگوں نے، اور ہم تک وہ پیغام پہنچا. اب ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم آگے پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تو یہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت جو ہے صرف خمر اور میسر میں نہیں بلکہ ہر حکم میں، خمر اور میسر کے بارے میں بھی اور عام زندگی میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. انہوں نے حج کیسے کیا، انہوں نے نماز کیسے پڑھی، انہوں نے تجارت کیسے کی، انہوں نے شادیاں کیسی کی ہیں، ہے نا، ہر چیز. تو اگر کوئی اللہ کے حکم کے بعد اللہ کی نافرمانی یا رسول کی نافرمانی کرے تو پھر اس کے اوپر ہے نا. شراب اور جوئے کے بارے میں صرف قرآن میں حکم نہیں آیا بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں، صحابہ کا عمل موجود ہے. حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت، دیکھیے ابھی امینہ یہ سوال پوچھ رہی تھی نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت شراب پر، شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے اور خریدنے والے پر، نچوڑنے والے پر، بنوانے والے پر، بنانے والے پر، آرڈر کرنے والے پر، اٹھانے والے پر، ٹرانسپورٹیشن جو کر رہا ہے، اور اس پر جس کے لیے اٹھائی گئی ہو، اور شراب کی قیمت کھانے والے پر. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کو مزید اچھے طریقے سے بیان کرنا بلاغ المبین ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کوئی الگ سے نہیں آیا. اور جیسے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ حکم آیا تو فوراً لوگوں نے اگر گلاس میں بھی بچی تو پھینک دیا، ہے نا، مٹکے کے مٹکوں کو توڑ دیا، اور ہر ایک نے خوشی سے حکم مانا، اور معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی آئی ہے.
دیکھیے صرف قانون کے بل پر تبدیلی نہیں آتی، انسان کا ذہن بنانا پڑتا ہے، ذہن سازی کرنی پڑتی ہے۔ تو قرآن انسان کی ذہن سازی کرتا ہے، ہمارے ذہنوں کو بدلتا ہے نا۔ ہم سب اپنی اپنی عمریں دیکھیں، نہ جانے کیا کیا ہمارے دماغ میں تھا، کیا کلچر اور کیا، اور ہر چیز یہ تو ضروری ہے کرنا شادی میں، اور فلاں چیز بھی ضروری ہے اور فلاں چیز بھی ضروری ہے، حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا۔ ہمارا ذہن نہیں بناتا۔ اب جب سے ہم قرآن سے جڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور ہماری ذہن سازی کرے تاکہ جو ہے ہمارے اور اعمال بہتر سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو رسول کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے تو اپنا کام پورا کر دیا، اللہ کا پیغام پورے کا پورا پہنچا دیا۔ البلاغ، البلاغ کیا، قرآن اور سنت کا پہنچانا، اللہ کا کلام پہنچانا اور اس کو کھول کر بتانا۔ اور مبین بھی جو ہے لازم اور متعدی ہے، یعنی کہ خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو بھی کھول کے، ہے نا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ تو قرآن کے احکام ہی ہیں جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کر لیا۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں حدیث پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں پڑھیں گے تو ہم کو صحیح بات ہی نہیں پتہ چلے گی۔ الفاظ ضرور الگ ہیں لیکن مقصد وہی ہے، وضاحت کرنے والی ہے نا۔ اور جنح، جیسے آپ کو بتایا نا کہ جنح کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، خواہش نفس پر جھکنا ان لوگوں پر۔ اب یہ جو ہے نا آگے کی آیات، اس سے پہلے کہ ہم آگے کی آیت جو بہت ہی جو ہے خوبصورت آیت ہے، ہم تھوڑا سا اس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا زیادہ اس پہ بات کی گئی ہے شراب کی حرمت پر، اور اتنی زیادہ اس میں جو ہے احادیث ہیں کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الخمر، اور پوری ایک لمبی جو ہے عربی میں ہے کہ اس کے پینے والے اور پلانے والے اور ساقی کو بھی اور لینے والے کو بھی، اور آگے پہنچ وہ جو ابھی آپ کو بتایا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع کیا جس پر شراب پی جا رہی ہے۔ دیکھیے بعض دفعہ ہم خود تو شراب نہیں پی رہے ہوتے لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں پھر ہم بعض دفعہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خمر کا لفظ عرب میں آپ کو بتایا تھا کہ انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا، پھر یہ گندم، جو، کشمش، کھجور اور شہد کی شرابوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو ہر نشہ کرنے والی چیز کے لیے عام کر دیا۔ اور آپ کو کیا حدیث بتاتے، کل شراب نسکر فہو حرام، کہ ہر مشروب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ کل شراب، شراب کیا ہے، پینے والی چیز، کل شراب نسکر فہو حرام، ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمعے کے خطبے میں یہ تعریف بیان کی ہے نا، جو آپ کو پچھلی دفعہ، الخمر ما خامر العقل، ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ دے وہ قمر، وہ جو ہے وہ کیا ہے، خمر ہے۔ پھر حدیث ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو تھوڑی سی پیتے ہیں، نہیں نشہ نہیں ہوتا ہم، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی بھی حرام ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہے نا باقاعدہ جو ہے 40 کوڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے شراب پینے والے پر، اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ ہوا، انہوں نے 80 کوڑے مارے ہیں ہے نا۔ اور پھر دیکھیں انہی کے ساتھ جو ہے پھر ہم نے انصاب اور ازلام ہے نا، یعنی کہ جو غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھانے کی لوگوں نے مخصوص کی تو وہ شرک ہے نا، تو شراب پینا بھی شرک کی طرح سے ہے۔ اور ازلام، اس آیت میں جس چیز کو حرام کیا جائے اس کی 3 بڑی قسمیں، جو آپ کو بتایا تھا کہ مشرکانہ فالگیری، غیب کی خبر دریافت کرنا، دیوی دیوتا سے قسمت کا حال معلوم کرنا، کیونکہ مشرکین نے مکہ نے کیا کیا تھا کہ کعبہ میں حبل دیوتا کہ بت کو مخصوص کیا، پھر وہ تیر رکھے تھے جس پر وہ کہتے تھے کہ افل ما تفل، کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کیا تیر ہم کو بتائے گا، کیا بت ہم کو بتائے گا؟ ہم کو کوئی چیز کرنی ہے نہیں کرنی ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم حاجت کے نفل پڑھتے ہیں ہے نا، ہم حاجت کے نفل پڑھتے ہیں، ہم استخارہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم سب کو جو ہے نا یاد رکھنی چاہیے کہ اتنی یہ اہم چیزیں ہیں، کیونکہ جو ہے وہ جب ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے،
صرف شراب کو نہیں، جو بھی چیز عقل کو ڈھانپے وہ جو ہے وہ خمر ہو جاتی ہے۔ اور الکوہل جو آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں اس کا مطلب ناپاک روح ہے نا۔ حضرت عمر سے روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دعا کی کہ شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی شافی بیان نازل کر، کوئی شافی حکم نازل کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نازل کی۔ پھر حضرت عمر نے یہ آیت سنی اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شراب کے بارے میں شافی بیان نازل کر، یعنی جو بتدریج جو حرام ہوئی ہے نا۔ تو سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی۔ پھر جب حضرت عمر کو یہ آیت سنائی گئی تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں شافی بیان نازل کر۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو انہوں نے کیا کہا، ہم باز آئے، ہم باز آئے ہیں۔ اسی طرح ابو طلحہ اور دوسرے صحابیوں کا بھی قصہ ہے کہ شراب پینے میں مصروف تھے اور حکم آیا تو انہوں نے شراب جو ہے وہ گلیوں میں بہا دی ہے نا۔ اور پھر یہ بھی کہ جو شخص انگور کے موسم میں انگور جمع کر کے رکھے کہ اسے شراب بنائی جائے گی تو اس نے دیدہ دانستہ آگ میں جانے کی تیاری کی ہے۔ یعنی کہ کوئی اس کے اگر فائدہ کسی بھی طریقے سے اٹھانا چاہ رہا ہے تو وہ پھر اس حرام میں ہو گیا ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کیا شراب شفا دے سکتی ہے، یعنی دواؤں میں استعمال ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خود بیماری ہے، یہ کیا شفا دے گی، ہے نا۔ شراب والے برتن بھی حرام کر دیے گئے، حدیث ہے۔ پھر حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، موسیقی اور شراب کے دوسرے نام رکھ کر ان کو حلال کر لیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کا قول ہے کہ پانسوں سے کھیل کر نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص قے اور گندگی سے اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھے۔ دیکھیں کتنی جو خطرناک یہ ہیں، ہے نا۔ اور سورہ بقرہ میں آپ کو ایک قصہ بتایا تھا، تفسیر ابن کثیر میں ایک کوئی بلی کا قصہ تھا کہ وہ اپنے عبادت خانے میں شب و روز عبادت میں رہتا تھا کہ ایک بدکار عورت اس کے پیچھے پڑ گئی۔ اب لونڈی کو بھیج کر اس کو کسی گواہی کے لیے بلایا اور اس کو جو ہے شراب میں مبتلا کر دیا ہے۔ پھر اس نے وہ کیا جو وہ کبھی نہیں کرتا تھا، ہر گناہ میں ہے نا۔ تو یعنی شراب کا بزنس بھی نہیں کر سکتے کسی بھی طرح کا، ہاں۔ شراب اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، حدیث ہے، حدیث ہے۔ سعد بن وقاص سے روایت ہے، کیا واقعہ ہے کہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ اس میں کیا ہے، مہاجرین و انصار کی ایک محفل میں انہوں نے کہا کہ میں گیا، سعد بن وقاص، اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں کھلائیں پلائیں، ہے نا۔ میں ان کے باغ میں گیا اور دیکھتا ہوں کہ اونٹ کی بھنی ہوئی جو ہے وہ بنا ہوا اونٹ تھا اور شراب کا مشکیزہ رکھا تھا، اور اس دوران میں نے کہا کہ مہاجرین انصار سے بہتر ہیں، تو مجھ پر انہوں نے ہڈی کھینچ کر ماری۔ ویسے تو مہاجرین انصار کتنے بھائی بھائی تھے، لیکن شراب پی کے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ شراب دشمنی اور بغض پیدا کرتا ہے۔ تو جو چیز عقل کی سطح پہ نقصان پہنچائے تو وہ ظاہر استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو کیونکہ اس سے بے حسی اور خود غرضی جو ہے پیدا ہوتی ہے، اور یہی سارا جو ہے وہ جوئے کا ہے نا۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ جب یہ حتمی حکم آ گیا، آخری حکم آ گیا ہے، سوری، تو اب لوگوں کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ دیکھیے لوگ کتنے زیادہ اس میں فکر مند ہوتے رہتے تھے کہ یہ جو ہے ہم سے ہوا ہے تو کہیں اب پتہ نہیں ہمارے اوپر کیسے کیسے اس کے اثرات ہوں گے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ شیطان جو ہے وہ عداوت اور بغض ڈالتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور تم سے باز آتے ہو کہ نہیں، اور پھر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہیں۔ تو جب یہ آئی تو جو آیت نمبر 93 ہے نا، یہ قرآن کے فلسفے اور وزڈم کے حساب سے بہت ہی جو ہے زبردست آیت ہے۔ اور اس کا پس منظر کیا ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت حکم آیا کہ شراب اور جوا گندے شیطانی کام ہیں، تم اس سے باز آتے ہو کہ نہیں، تو اب مسلمان جو ہے وہ کیا ہوا، وہ تو ایک ظاہر ہے کہ اس میں پڑ گئے، تشویش ہوئی
کہ ہم اتنے عرصے سے جو شراب پی رہے تھے، تو یہ گندگی تو لگتا ہے کہ ہماری تو ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہوگی، ہمارے تو جیسے ہم اگر سائنس کی زبان میں بات کریں کہ ہمارے تو ایک خلیے میں پہنچ گئی ہوگی شراب کے اثرات ہیں، تو ہم پاک کیسے ہوں گے؟ اب یہ کس طریقے سے یہ گندگی ہمارے جسموں سے دھلے گی؟ دیکھیے کتنی وہ لوگ فکر کرتے تھے، ہمارا کتنا زمانہ کتنے گناہ کرتے گزرا ہے، جب ہم کو چیزیں پتہ نہیں تھیں کہ ہم ایسی فکر کرتے ہیں، تو ان کو جب اتنی فکر ہوئی ہے نا، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے پڑھا تھا دوسرا سپارہ اور سورہ بقرہ میں تحویل قبلہ کا، تو تحویل قبلہ کے وقت کیا لوگوں کو تشویش ہوئی تھی کہ اگر اصل قبلہ جو ہے بیت اللہ تھا، تو اب جس نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں جو وہ پہلے کھا پی چکے ہیں۔ یعنی کھا پی چکے سے تائے منہ میں دونوں چیزیں کیوں آئیں؟ شراب پیا یا کوئی بھی جو ہے اس طرح کا کام کیا ہے، یا شراب کی کمائی سے کھانا کھایا ہے، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے اس سے فائدہ اٹھایا ہے نا، تو کسی شے کو حرام ہونے کا قطعی حکم آنے سے پہلے اگر کچھ کھایا یا پیا تو اس کا کوئی گناہ نہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی شے نہیں ہے۔ دیکھیے دو طرح کے لاز ہوتے ہیں، ایک تو مورل لاز ہوتے ہیں نا، اور دوسرے کیا ہوتے ہیں کہ فزیکل لاز ہے نا، ایک تو جسمانی ہوتے ہیں ایک روحانی۔ اب جو فزیکل ہے ظاہر ہے وہ ہے اگر ہم نے گندی چیز کھائی ہے، کوئی ہم نے فرض کریں کوئی ڈرٹی چیز کھائی ہے، جو بظاہر دیکھنے میں بھی کوئی گندی خوراک تھی ہم نے کھایا، ہمارا پیٹ خراب ہو گیا، ہمارا پیٹ خراب ہوگا اس سے گندی چیز سے، لیکن اگر وہ حرام چیز ہوگی تو ہماری روح بھی خراب ہوگی، ہے نا۔ تو شراب کے جو جسمانی نقصانات تو ہونے ہی ہونے تھے، لیکن جو ہے روحانی طور پہ وہ پاک صاف ہو گئے اگر انہوں نے چھوڑ دیا، ہے نا۔ یہ شرعی اور اخلاقی قانون کا جو معاملہ ہے نا، وہ جو ہے بالکل الگ الگ ہے، کہ ایک تو فزیکلی طور پہ جو واقع ہو جاتا ہے نا، ورنہ تو گناہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی کریں تو سچی توبہ جب ہم کرتے ہیں تو بالکل احد پہاڑ کے برابر گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ حدیث کتنی دفعہ جو ہے ہم لوگ کر چکے ہیں، لکھ لیں ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا، حقیقی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی کہ دل سے اگر توبہ کی جائے تو ہمارا نامہ اعمال جس میں ساری گندگیاں ہوتی ہیں، جو جو ہم نے کیسے کیسے کام کے، بالکل صاف ستھرا بالکل دھل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کسی تشویش کو اپنے قریب بھی مت آنے دو۔ اب یہ جو ہے نا، یہ جو آگے کی آیات ہیں یہ ذرا سنیں ہم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی کہ جب ہم توبہ کریں، اور توبہ کے بارے میں کیا کہا کہ یہ گناہوں کو ایسے دھوتا ہے کہ جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن اگر ہم نے سچی توبہ کی ہو، سچی توبہ کی ہو اور پھر دوبارہ ہم وہ کام نہ کریں، اور توبۃ النصوح کو یاد کریں، توبۃ النصوح کا کیا تعلق ہے ماضی سے بھی، حال سے بھی، مستقبل سے بھی، اور توبہ موت سے پہلے، ہے نا؟ کہ جب تک ہماری جو ہے موت قریب نہ آ جائے، جو کہ فرعون نے کی تھی توبہ، تو وہ تو قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو توبۃ النصوح کو یاد کریں، اگر ہم نے مرنے سے بہت پہلے، ہے نا، جب موت کا فرشتہ آیا تھا اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے اور ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، اگر کوئی کفارہ تھا وہ ادا کر دیا تو ہم پاک صاف ہو گئے۔ اب اگر ہم نے دوبارہ وہ چیز کی تو دوبارہ وہ سارے گناہ ہمارے پلے پڑ جائیں گے۔ دیکھیے ایک تو انٹینشنلی کرنا ہوتا ہے، اور ایک توبہ کرنے کے بعد پھر ہم شیطان کے اس میں آ گئے اور پھر کیا، اور پھر ہم نے بہت توبہ استغفار کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ تو وہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ارادہ کیا ہونا چاہیے کہ اب وہ گندا کام میں نہیں کروں گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لیس علی الذین آمنوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا۔ اب یہ جو درجات ہیں
ایمان اور تقوی کے بہت ہی زبردست ہیں کہ جب وہ تقوی اختیار کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. اب دیکھیں یہ جو ہے ریپیٹڈلی یہ بات آئے گی. تقوی، ایمان، نیک عمل. تقوی، ایمان اور نیک عمل ہے نا. تو یہ تین درجے ہیں، تین لیولز ہیں. پہلا درجہ کیا؟ اسلام. دیکھیں لوگ اسلام لاتے ہیں تو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہے نا، عبدہ و رسولہ پڑھ لیا، اسلام لے آئے. حالانکہ ہم پہلے سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا آمنوا، یعنی کہ اسلام لانے والے کا ایمان تو ہوتا ہے لیکن شعوری ایمان نہیں ہوتا. تو پہلا درجہ کہ وہ اسلام تو لائے لیکن ایمان ان کا پکا نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پھر؟ ایمان ہے نا. متقوا و آمنوا، پھر وہ دل سے ایمان لائے. جب دل سے ایمان لائے، عمل الصالحات، اور پھر نیک عمل کیا. تو پہلا درجہ اسلام، اللہ کو مانا، رسول کو مانا، اس کے احکام پر چل پڑے ہیں. پھر اس سے اوپر کا درجہ ایمان، شعوری ایمان، یعنی دل کا، ہمارے دل کا وہ یقین، مکمل یقین جو ایمان کے دل میں اتر جانے سے حاصل ہوتا ہے نا. سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو ہے وہ ایمان سے محبت اور سجا دیا ان کے دلوں کو. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ایمان سے سجا دے. تو ان کا ایمان جو ہے دل میں اتر گیا. جب ایمان دل میں اترتا ہے تو اعمال کی کیفیت بدل جاتی ہے. نیک عمل پہلے تو ہم محض دکھاوے کے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر واقعی ہمارا عمل عمل صالحات بن جاتا ہے. تو اعمال میں ایک نئی شان پیدا ہو جاتی ہے، ایک نیا رنگ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ خالص اللہ کا رنگ، اللہ سے محبت کا رنگ. صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، اللہ کا من احسن من اللہ صبغہ. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ہے نا کہ جب اللہ کے رنگ کو انہوں نے اختیار کیا تو اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا. اور اس سے اگلا درجہ جب ایمان جو ہے، اسلام آیا پھر ایمان ہے نا، پھر عین الیقین، جیسے کہ دیکھ کے آنکھوں سے دیکھ لیا. کوئی درجہ حاصل کرنے کے لیے کیا؟ احسان. احسان ہو کسے؟ حسن سے. حسن کا مطلب کہ خوبصورتی سے معاملہ کرنا ہے نا. اب حدیث نبوی، حدیث جبرائیل ہم دیکھتے ہیں. حدیث جبرائیل آپ کو ویسے تو میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں لیکن ان آیات سے کیونکہ اس کا تعلق ہے اس لیے اس کا بتانا یہاں پہ بہت ضروری ہے. اور یہاں پہ جو ہے دیکھیں حدیث جبرائیل کو جو ہے، حدیث جبرائیل کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے. ام السنہ، جیسے سورہ فاتحہ بھی پچھلے دنوں ہم نے ریوائز کیا تھا تو سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں نا، یا اساس القرآن کہتے ہیں. اس طرح حدیث جبرائیل کو ام السنہ یا سنت کی اساس، سنت کی جڑ کہتے ہیں. اس حدیث سے جو ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. وائٹ ان کے کپڑے تھے اور جیٹ بلیک ان کے بال تھے اور وہ دوزانی ہو کر بیٹھ گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کچھ سوالات کیے. حضرت جبرائیل نے پہلا سوال کیا کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے نا. اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہیں اس کی استطاعت ہو. تو اسلام میں اعمال کا ذکر آ گیا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کیا ان سے سوال کیا کہ مجھے جو ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کیا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور تقدیر پر، اس کے اچھے اور برے ہونے پر ہے نا. تو زبانی اور قانونی ایمان دونوں. تو دوسرے درجے میں ایمان کو اسلام سے الگ کیا گیا ہے اور اعمال صالح کا تعلق ایمان سے زیادہ اسلام سے جڑا ہوا ہے. جیسے کہ ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک بیج ہے، جتنی وہ ہماری جڑ بنا رہا ہے.
اور اسلام کیا ہے؟ جو اوپر پودا اگ رہا ہے، وہ پودا اگتا ہے اور پھر درخت بنتا ہے اور نئے نئے پھل جو کہ اعمال صالح ہیں، ہے نا؟ تو یہ اب ذہن میں رکھیں۔ تو دوسرے درجے میں ایمان کو اسلام سے الگ کیا گیا، اعمال صالح کا تعلق ایمان کے بجائے اسلام سے بتایا گیا۔ پھر ایمان دل میں اتر کر یقین کی صورت اختیار کر جائے تو اعمال کا ذکر الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا۔ تو اب کیا، اعمال لازماً درست ہوتے چلے جائیں گے، ایمان دل میں اور گہرا اور پختہ ہوگا، عمل مزید۔ جتنا جتنا درخت اوپر جاتا ہے جاتا ہے، اتنی جڑیں نیچے گہرائی میں اترتی جاتی ہیں۔ اگر عمل صالح نہیں ہوں گے، اگر جڑیں ایمان کی گہری نہیں ہوں گی، تو درخت بھی زیادہ اوپر نہیں جائے گا، وہ بھی نہیں پنپے گا۔ تو ایمان کی جڑ نے دل کی زمین میں، ہے نا، یہ لکھ لیں، ایمان کی جڑ نے دل کی زمین میں قرار پکڑا تو اسلام سے ایمان بن گیا۔ جب یہ جڑ مزید گہری ہوئی تو کیا ہوا؟ احسان ہو گیا ہے۔ اور احسان کا جب انہوں نے مطلب پوچھا تھا تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا؟ انتا بد اللہ کا تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو کم سے کم یہ امیجن کرو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے نا؟ کیونکہ ہم تو لوگوں سے ڈرتے ہیں، چاہے فلاں نے دیکھا، ارے یہ تو بہت ہی برا ہوا، اور اللہ نے تو دیکھا ہی، اللہ تعالیٰ نے میرے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ پکڑا ہے۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے احسان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ کم سے کم یہ ہے کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ایک بندہ مومن اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کے لیے عمل، اللہ کے لیے جہاد، یعنی ایسی اس کی کیفیت ہونی چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت اس دنیا میں بہت سے لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہم جل منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہمیں سے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کتنے لوگ اپنا سارا کام چھوڑ کے یہ قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کر ہم کو احسان کے درجے میں، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ تقوی 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 ہم۔ تو یہ 3 درجے ہیں، اور آخری درجہ کیا ہے کہ احسنو، احسنو۔ جیسے تقوی جو ہے اصل میں وہ روح ہے، وہ اسپرٹ ہے، وہ ڈرائیونگ فورس ہے، جو انسان کو نیکی کی طرف جو ہے آگے 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 ہم کو موٹیویٹ کرتی رہتی ہے۔ اس لیے اس میں تقوی کی ریپیٹیشن ہے کہ بار بار سمت تقو سمت تقو ہم۔ تو تقوی نے ہم کو بیس لائن سے اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھاتا چلا گیا۔ اذا مت تقو وآمنوا وعملوا الصالحات سمت تقو وآمنوا سمت تقو واحسنوا۔ تو ایمان اور تقوی کے ساتھ اعمال کے اس ربط اور تعلق کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، دیکھیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی بات ہے نا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي قلب، کہ خبردار رہو کہ جسم کے اندر جو ہے ایک گوشت کا لوتھڑا ہے نا، فی الجسد مضغہ، جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی قلب، ہے نا؟ اور سمجھ لو کہ وہ دل ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے احسان کے درجے پہ۔ واللہ یحب المحسنین، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہم جلنا منہم، ہے نا؟ اب دیکھیں یہ تو احسان اور تقوی کی بات اور ایمان کی، اور اسی کو اگر ہم جو ہے کمپیئر کریں کہ گناہوں کی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے نا؟ اسی صورت کی آیت نمبر 71 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا، جتنے وہ گمراہی میں ہوتے ہیں اور وہ بالکل بہرے گونگے بنتے چلے جاتے ہیں، بنتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا جاتا ہے اور مزید بہرے گونگے اندھے ہوتے جاتے ہیں، ثُمَّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجُعُونَ۔
تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے اور ہم کو جو ہے وہ ہدایت کے راستے، اسلام، ایمان، احسان اور تقوی کے راستے پہ جو ہے وہ چلنے کی توفیق دے۔ تو چلیں اب ہم راہ عمل کر لیتے ہیں، ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، تو بہت یہ خوبصورت جو ہے آیت ہم نے پڑھی، اور اس پہ آپ لوگ جو ہے ابھی ہمارے پاس 9 منٹ ہے، تو ہم اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی سوال ہے تو ہم سوال بھی لے سکتے ہیں نا۔ اور ابھی پورا ہفتہ ہے، اگلے ہفتے جب میں آپ سے پوچھوں تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے یہ ریویژن کیا ہوا ہو، اور اپنے اوپر باقاعدہ اپلائی کر کے دیکھیں کہ میں اس میں کیا کر رہی ہوں اور کیا نہیں کر پا رہی ہوں، اور کیسے میں احسان کے درجے پہ پہنچوں گی، اور اپنے ادھر ادھر لوگوں کو کس طرح احسان کے درجے پہ پہنچاؤں گی۔ جی، کون بتائے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ڈاکٹر زرا نیر وعلیکم بات کر رہی السلام ڈاکٹر نیئر۔ ہوں جی۔ ڈاکٹر زرا، میرا راہ عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے خود دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو اس طرح دین کا علم حاصل کروں، پھر اس پہ عمل کروں، با عمل مسلمان مجھے بننا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں انہیں ماننا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس سے بچنا ہے، اور اس کے بعد اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، کیونکہ یہ میرا فرض ہے، اور یہ اب مجھ پہ لازم ہے کہ میں جو ہوں اس جو چیز میں سیکھ رہی ہوں دین میں اسے میں آگے پہنچاؤں۔ تو میں کوشش بھی کرتی ہوں، تو اب اور اچھی طرح علم حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور کروں گی انشاءاللہ، اور اچھی طرح آگے پہنچاؤں گی انشاءاللہ۔ بالکل، دیکھیں اپنے اوپر لے کے انسان کرے، بہت اچھا انہوں نے بتایا کہ دیکھیں قرآن سے جڑا ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ ہر دفعہ جب ہم آیت پہ سیکھتے ہیں تو واقعی ہمارے اندر ایمان، اسلام اور تقوی کا لیول بڑھتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ بڑھے، اگر ہم نے دل سے پڑھا ہے اور ہم نے عمل کی کوشش کی ہے، اور عمل میں خوبصورتی بھی آتی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو دل سے لیں، کیونکہ یہ دل ہی ہے جو انسان کو جو ہے بدلتا ہے، اور ہمارا دل اگر نہیں بدلے گا تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں۔ جی، اور کون بتائے گا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی روبی۔ مس، یہ جو آئی تھی نا 92، آتی اللہ آتی رسول، تو یہ تو ہمارے لیے ہے کہ ہم جتنا اس پہ عمل کریں گے، جتنا اسے وہ ہم اپنے نفس کے لیے کریں گے، اور جو اگر ہم نے منہ موڑ لیا تو اپنا نقصان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی وہ ضرورت نہیں ہے نا، یہ تو ہمارا اپنا اپنا اس میں ہمارا انٹرسٹ ہے کہ ہم جتنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، وہ ہمارے لیے اچھا ہے، ہمارے اعمال اچھے بنیں گے، ہمارے لیے اچھی وہ کام ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمالوں کو اور اپنے کاموں کو جو ہے اللہ اور رسول کے پیغام کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، پہلے سوچیں کہ یہ اس میں بہتری ہے کیا، اللہ کا کیا پیغام ہے، اللہ کی کیا اس میں حالت ہے، یہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے۔ تو وہ ہم سب سوچ کے کرنا چاہیے کہ بھئی، اور یہ ہم انسانوں کے لیے بہترین ہے، ہمارے لیے بہترین ہے جتنا، اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ کوئی نیکی کرو گے تو اپنے نفس کے لیے، اللہ کو کوئی اس سے بالکل فائدہ نہیں بالکل، ہوگا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ تو ہمیں اپنے نفس کے لیے کرنا چاہیے، اور جتنا بھی کریں گے اتنا ہم اس میں اچھے عمل کریں گے، اور اتنی ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور اس میں ہم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ جو ہے انما علی رسول البلاغ المبین، ان کے ذمے تو کچھ نہیں، صرف پہنچا دینا ہے، لیکن جی، انہیں کس طرح پہنچایا؟ مطلب میں اور آپ بھی اس طرح سے اپنی جان ماریں، یہ نہیں کہ ہاں بھائی میں نے تو بس پہنچا دیا بہت ہو گیا، نہیں، ہم اپنی جان ماریں لوگوں تک پہنچانے۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پکڑنے والے نہیں تھے، لیکن انہوں نے کتنی اپنی پوری کوشش کی کہ اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے، محبت اور حکمت سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے۔ تو کیا میں ایسا کرتی ہوں؟
کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں وہاں بس ٹھیک ہے پہنچا دیا، کوئی سنے نہ سنے، مجھے تو اپنی جان لگا دینا ہے۔ بالکل، مطلب اپنی ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے، جو بھی کرے کرے۔ ہاں بالکل بالکل۔ اچھا جی مس، اور میں کون بتائے گا؟ مس ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے 93 کے آیت کے بارے میں کہا یہ قرآن کی سب کیا ہے، میں نہیں سمجھ پائی، پلیز وہ ریپیٹ کر دیں کہ قرآن کی کیا آیت نمبر 93 کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ کہ یہ قرآن کی سب سے پتہ نہیں کیا، سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ قرآن کی کیا کیا کہنی ہے؟ آیت نمبر 93 کے بارے میں آپ نے کہا نا کہ قرآن کی سب سے، وہ نہیں سمجھ میں آیا تھا، ہاں پلیز۔ یہ میں نے کہا تھا کہ یہ اس کی جو قرآن کا فلسفہ اور وزڈم ہے نا، اس کی یہ جی، بنیادی آیت ہے کہ یہ جو اچھا، درجات ہے نا، 3 درجے ہے نا، اور جی حدیث جبرائیل بھی اس کو بتاتی ہے کہ سننا جیسے آپ کو بتایا نا کہ اساس ہے یہ پوری سنت کی، کہ یہ اس میں ساری چیزیں، اور یہ اتفاق سے میں آپ لوگوں کو بتاتی بھی بہت ہوں حدیث جبرائیل ہوں، تو اس میں یہ تینوں جو درجے ہیں یہ قرآن کی جو فلسفی ہے، فلسفہ ہے، اور جو وزڈم ہے اس کی یہ بنیادی بیس ہے بالکل، کیونکہ اس میں وہ ساری، آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ایک میں نے لائف سکلز کا بھی جو کیا تھا تو اس میں بھی آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی کہ جس میں جو ہے ایک درخت ہے نا، ایک ہی جو ہے نیچے پانی سیراب کر رہا ہے، اس کو ہوا بھی مل رہی تو وہ درخت خوب ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مرجھا گیا ہے کیونکہ اس کو نہ تو پانی مل رہی نہ ہوا مل رہی۔ تو یہ جو ہے ہمارا ہے مین کہ تین جو درجے، اسلام، ایمان، احسان، ہے نا، چوتھا سوال کیا تھا؟ قیامت کا۔ تو قیامت ہمارے ذہن میں ہوگی، ہماری موت ہوگی، تو یہ تین چیزوں پر ہم عمل کرنے والے بنیں گے، اور ان تین چیزوں پہ عمل کرنا کس سے؟ تقوی تقوی تقوی، ہے نا، کہتے ہیں دل بدلتا ہے تو ہر چیز یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، ہے نا، یہ دعا جی مانگتے ہیں نا ہم، یا مصرف القلوب، تو دلوں کو بدلنا، جب دل بدلتا ہے نا تو ہر چیز بدل جاتی ہے۔ تو یہ میں نے کہا تھا، میرا خیال ہے شاید آپ یہی پوچھ رہی ہیں۔ اچھا ایک چیز جی میں آپ لوگ کو بار بار جو ہے یاد دلاتی ہوں کہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا تو یہ ایک مجلس ہے، یہ مجلس ہے، ہم سب اس میں موجود ہیں، تو ہر دفعہ سلام نہیں کرنا ہوتا۔ جب میں نے شروع کیا میں نے سلام کیا، سب نے دل میں یا بلند آواز سے جواب دیا، اب وہ مجلس ہے۔ جیسے ہم ان پرسن اگر بیٹھے ہوں تو یہ نہیں ہوگا کہ بات چل رہی ہے اور کوئی آئے گا تو وہ پھر سلام کرے گا، ہے نا، تو جب بھی کوئی بات شروع کرے تو سلام نہ کرے کیونکہ سلام ہو چکا ہے نا، کیونکہ یہاں ہمیں نظر نہیں ہے ایک دوسرے لیکن نام تو نظر آ رہے ہیں، ہے نا، تو سمجھے کہ یہ ایک مجلس ہے جو چل رہی ہے، تو اس کا اب آئندہ جو ہے سب لوگ کو کوشش کریں گے کہ اس کا دھیان رکھیں۔ بعض دفعہ بے خیالی میں جو ہے پہلے کہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہم بات شروع کر رہے ہیں تو ہم سلام کر دیں۔ جی اور کون بتائے گا رائے عمل؟ ڈاکٹر عزرا، سلام کے علاوہ بھی حال احوال بھی نہیں پوچھنا ہے۔ ہر نیو کمر آتا ہے تو آپ ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں، وہ بھی نہیں کرنا ہے، ایکسٹرا باتیں۔ یہ مجلس شروع ہو چکی ہے اور مجھے بس یہ کہنا تھا کہ اس میں بہت ہی ہمت افزا، حوصلہ افزا یہ بات آئی ہے کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان توبہ کرے تو اس میں پھر مایوسی ہاں نہ ہو، جس سے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ کوئی یا عبادی الذین اسرفوا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہاں تو اللہ کی رحمت سے ہم پھر مایوس نہ ہو جائیں کہ میں نے یہ گناہ کیے، میں نے یہ، جیسے صحابہ نے شراب پی کے وہ جیسے ہاں بہت اچھا پریشان تھے کہ پوائنٹ ہم انہوں نے بتایا، بہت اچھا ہے نا، تائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ ہم نے ہاں، تو اللہ کی بزرگی کو یا اس کی گناہ ہی نہیں کبریائی کیا ہے، کو کتنی ہم زبردست یہ ہلکا نہیں حدیث ہے۔ لیں۔ ہاں، اس کی بزرگی کو ہم ہلکا نہ لیں کہ اللہ میں تو اتنا گناہوں سے آلودہ ہوں، اور میں، کیونکہ اللہ توبہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے ساتھ ہمارے روح کی، ہمارے عقیدے کی ہر گندگی دھل جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود اتنا بڑا کمٹمنٹ ہے نا کہ انسان اگر احد پہاڑ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے اور سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تو ضرور معاف کرنے والا ہے۔ تو بس معافی تو ہر پل مانگنی ہے۔ ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، قدم قدم پہ ہم گناہ کرتے ہیں، مگر دل سے معافی بھی مانگنی ہے اور آئندہ کے لیے سوچنا بھی کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گی۔ اور انسان تو انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، وہ دوسرے دن پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل فرشتوں کو بالکل ہم کو گناہ تو کرتے ہی ہیں، مگر ہر وقت ہر لمحہ موت کو یاد رکھنا، توبہ کرنی ہے اللہ سے، اللہ کی کبریائی کو مان کر جان کر، انشاءاللہ۔ میں کچھ کہوں ڈاکٹر عزرا؟
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब टाइम हो गया हमारा, हम मिल के दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारा जो है वाकई एहसान के दर। जी कोई और कुछ कहना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर इज़रा, मैं चलिए हम कहना अब चाह दुआ रही कर थी। लेते हैं। डॉक्टर इज़रा, मैं कुछ कहना चाह रही थी। वो ये था कि जी जी। जब शराब सबने आम थी और सबने पी, क्या कहते हैं, हुक्म जब आया, तो जिस तरीके से हर एक ने जिसके मुंह में था उसको उसको फेंका और उसको अमल किया। तो ये सिर्फ शराब के लिए नहीं है, ये हर हमारी जिंदगी के बाकी सारे अमल में इस चीज की डेप्थ को आप देखेंगे किस तरीके से लोगों ने उसको, सहाबा ने उसको ना फॉलो किया। कि एक तरफ था कि आप कोई अहकाम नहीं आया, और दूसरी तरफ जब अहकाम आया तो लब्बैक की, किसी ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया। आपकी आवाज हमारे यहाँ सही सब। नहीं आ रही, मेरा ख्याल आप ये कह रही हैं सिर्फ शराब के लिए या हर चीज के लिए ना? हर चीज के लिए, यार हर हुक्म जो अल्लाह ताला का आया उस पे हमें अमल करने वाले बने, है ना? सिर्फ शराब की बिल्कुल हद तक बिल्कुल नहीं है। जो अतीउल्लाह व बिल्कुल अतीउर रसूल सिर्फ जो है वो शराब और जुए के लिए नहीं है, वो हर हुक्म के लिए। अगर बिल्कुल। नमाज का हुक्म और आया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बताया कि हम नमाज पढ़ें, कैसे हम हज करें, है ना? तो हम इसको नहीं अलग कर ही डॉक्टर, नहीं सकते, ये कोई अलग चीज है ही नहीं। और डॉक्टर इज़रा ये ना, मैं मतलब फिर आर्गुमेंट किसी ने नहीं किया कि जी पहले हम ये, मैं मतलब जिस तरह हम लोगों के यहाँ हर चीज करने के लिए एकदम लोग हाँ किसी सवाल ने जवाब आर्गुमेंट नहीं बहस, किया, बिल्कुल। आर्गुमेंट नहीं किया, और बहस शुरू हो जाती है, और उसमें फिर वो जिद्दतें, ये जो हमारी यहाँ ग्रुप जो इतने जमातें हुई हैं, वो हुई ही इसी वजह से हैं कि मतलब है हर एक ने अपने अपने क्या कहते हैं दिमाग से जो चीज सोची और फिर उसको अडेप्ट कर ली, और उसी तरह हम लोग अहले हदीस हो गए, अहले कुरान हो गए, ये इस तरह की जो ग्रुप्स हुए वो इस वजह से। तो ये चीज सोचने वाली है कि हम लोग अगर सिर्फ जो अल्लाह ने कह दिया, जो हुक्म आ गया, वी हैव टू ओबे दैट। बस बाकी चीजें जो होती है ना, वो दिमाग में शैतान डालता है। बिल्कुल देखिए, कहते हैं कि इख्तिलाफ जो है वो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुखालफत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में आपस में हो सकता है हर इख्तिलाफ, लेकिन उसको हमें मसला नहीं बनाना चाहिए। दीन का काम आगे फैलाना चाहिए, और कुरान हमें सीखना, जितना ज़्यादा हम खुद रूट वर्ड्स और समझ के पढ़ते हैं उतना हमारे जहन खुलता चला जाता है ना। तो बिल्कुल। ये हम इस पे बस हम लोग लगे रहें कि आगे कुरान को जितना भी हम फैला सकें ना। चले हम दुआ। अच्छा 1 मिनट मेरा ख्याल ज्यादा हुआ है ना। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री, अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलत वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आनाल लैल व आना अन्नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।